अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 5 जनवरी योम हक खुद इरादियत। 5 जनवरी 1949 को करारदाद पेश की गई कि कश्मीर का ये हक है कि वो राय के मुताबिक फैसला करें कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ। आज हम इसी दिन के हवाले से बात करेंगे। नाजरीन, आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं राजा इकबाल इनकलाबी साहब, रिटायर्ड तहसीलदार हैं, बिम्बर सिटीज़न फोरम के सदर भी हैं, नीज़ बिम्बर के समाजी और सियासी शख्सियत भी हैं और बहैसियत कश्मीरी दर्द भी रखते हैं। बल्कि रियासत में पहला बड़ा प्रोग्राम जो LOC पर हुआ था उसको भी ऑर्गेनाइज इन्होंने ही किया था। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम सलाम जी। राय साहब, सबसे पहले आप आज इस दिन के हवाले से नाजरीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब राजा रउन साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमेशा कश्मीर के जो बड़े डे हैं उन बड़े डे पर एक अच्छे प्रोग्राम किए। इन प्रोग्रामों का मतलब ये होता है कि हम नई नस्ल को रोशनास कराएं कि इन दिनों की अहमियत क्या है। जी राय साहब। इसलिए मैं STV और बिलखसूस जनाब का मैं इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि आप बहैसियत कश्मीरी नस्ल को एक अच्छा पैगाम देने के लिए ये प्रोग्राम करते हैं। जी। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक़ है उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि 5 जनवरी का दिन रियासत की तारीख में एक बड़ा दिन है। जी। अगर आप तारीख उठा कर देखें तो ये पता चलता है कि मुसलमान रियासत जम्मू कश्मीर ने जब 1931 में जब कुरान तहफ़्फ़ुज़ की तारीख चली तो तारीख में वहाँ एक मुकदमा चला कदी नामी शख्स पर। ठीक है। उस श्रीनगर के मकाम पर जब उसकी वहाँ समात हुई तो वहाँ डोगरों ने गोली चला दी। अब तक कि एक आदमी जो अजान दे रहा था, अजान की तकमील में 22 अफराद शहीद हुए। ये तहरीक आज़ाद कश्मीर का आगाज़ है। ठीक। ये सिलसिला चलता रहा। 15, 16, 17 अक्टूबर को यानी कि वहाँ जो पत्थर मस्जिद थी वहाँ मुसलमान इकट्ठे हुए। तो सोचा कि हमारा हाल यही है कि हम मुत्तहिद होकर इन डोगरों का मुकाबला करें। तो 15, 16 अक्टूबर 1932 को आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम काउंसिल कायम की गई, जिसके प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे और चौधरी गुलाम अब्बास उसके सेक्रेटरी जनरल थे। ठीक। ये तारीख चलती रही हत्ता कि जब 1944-45 में कायद मोहम्मद जना वहाँ कश्मीर तशरीफ़ ले गए तो वहाँ भी मेज़बानी जो थी वो मेज़बानी चौधरी गुलाम अब्बास ने अंजाम दी। ठीक है। शेख अब्दुल्ला ये चाहते थे कि ये कश्मीर जो है ज़्यादा अलग हो, उनकी कोई इंडिया से रबते भी थे। जब गुलाम अब्बास जो थे वो कश्मीरी रहनुमा थे, उनकी सोच फिक्र थी कि हम कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे और कायद मोहम्मद जना भी उनकी सोच फिक्र से मुतफिक थे। ठीक है। हत्ता कि ये सिलसिला चलता रहा, पाकिस्तान कायम हो गया। पाकिस्तान कायम होने के बाद ये हुआ कि बाग के मुकाम पर, ठीक है, बाग के मकाम पर वहाँ एक बड़ा इज्तिमा था। वहाँ एक सैयद खादिम हुसैन शाह को शहीद कर दिया गया, गोली मार दी गई। तो वहाँ से बाज़ाब्ता 23 अगस्त 1947 को नीला बाट के मकाम से बाकायदा तारीख का आगाज़ हुआ। ये आगाज़ चलता रहा हत्ता कि जब हम पहुँचते हैं यानी कि 22 अक्टूबर। ठीक है। मैं आपको तारीख बताते चलूँ कि 22 अक्टूबर जो दिन है जब ये सिलसिला चलता रहा था। जी जी। तो 22 अक्टूबर को बाकायदा यानी कि एक कश्मीरी मुजाहिदीन ने डोगरों से जान छिड़काने के लिए मुज़फ़्फ़राबाद फतह किया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। तो फिर ये चलते या वहाँ पहुँच गए बारामती, या वहाँ पहुँच के मेवरा पहुँच गए। मेवरा एक पावर स्टेशन था। ठीक है। उस वक्त जो महाराजा था हरी सिंह वो वहाँ श्रीनगर में एक रेस्ट हाउस में क्या पजीर था, बिजली बंद हो गई। ठीक है। जब बिजली बंद हो गई तो उन्होंने देखा कि ये पूछा अपने सेक्रेटरी से बिजली क्यों बंद हुई है। ठीक है। तो उसको बताया गया कि यहाँ तो मुजाहिद ने कब्जा कर लिया है। तो उसने रात सामान को लिपेटा, वो जम्मू चला गया। ठीक है। अब तक कि हमारी जो मुजाहिदीन थी वो बारामूला तक पहुँच गए थे।
ٹھیک ہے. اگر اس میں کچھ سازشیں کار فرما نہ ہوتی تو ہم سری نگر پہنچ چکے تھے. ٹھیک ہے. کچھ سازشیں ہوئی حتیٰ کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم 24 اکتوبر کو ٹھیک ہے. 24 اکتوبر کو ہم نے آزاد ریاست سے کیمپ کی، بیس کیمپ کیا. یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن جو 26 تاریخ کو انہوں نے کیا کہ مہاراجے نے انڈیا کو ایک چٹھی لکھی ٹھیک ہے. کہ پاکستان عملہ آور ہونا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ زبردستی کشمیر کو اپنے قبضے میں لے جاتا ہے. تو اس حالت میں انڈیا نے 27 اکتوبر 1947 کو وہاں فوجیں اتاری. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب فوجیں اتاری اس کے باوجود جو ہمارے کشمیری تھے وہ بڑے اچھے طریقے سے یعنی کہ وہ منظم تھے، وہ آگے بڑھے تھے. جب انڈیا نے محسوس کیا کہ یہ تو کام کا خراب ہو رہا ہے، تو یہ تو حالات نہیں ٹھیک ہیں، تو انڈیا فوراً چلا گیا اقوام متحدہ کے پاس چلا گیا. وہاں جا کر رویا پیٹا جائے گا. اقوام متحدہ نے دونوں ملکوں کو بلایا، ان کو سیز فائر کرایا. ٹھیک ہے. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. سارکھنڈ یہ سماعت ہوتی رہی. پھر 5 جنوری 1949 کو بلکہ ہندوستان نے وہاں یہ تسلیم کیا. ٹھیک ہے. کہ ہم کشمیریوں کو اس کے اقوام متحدہ کی نگرانی میں آ کے خدادیت دیں گے. ٹھیک ہے. جب وہ ایگری ہوا تو 5 جنوری 1949 جس کی بات آپ کر رہے ہیں، اس دن اقوام متحدہ نے سلامتی کونسل نے یہ طے کیا. ٹھیک ہے. کہ کشمیریوں کو یہ حق دیا جا رہا ہے. یہ قرارداد پیش کی کہ یہ حق دیا جائے گا جس میں کشمیری فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ چاہتے ہیں. اس لحاظ سے 5 جنوری کی بڑی امپارٹنٹ ہے. لیکن آج تک کا اقوام متحدہ سلامتی کونسل کسی بھی عالمی جو ادارہ ہے انہیں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. اور آج بھی کشمیری جو ہیں وہ اپنے اس اقوام متحدہ کو اداروں کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ خدا را اپنے وعدوں کو پورا کریں، وہ کشمیری کو ان کا حق دیں. ٹھیک جی. صاحب 5 جنوری 1949 سے لے کر اب تک جی ٹھیک ہے یہ معاملہ طے نہیں پایا. جی. تحریک آزادی کشمیر کا اس وقت کیا سٹیٹس ہے؟ راج صاحب میں عرض کروں کہ جب اقوام متحدہ نے 5 جنوری 1949 کو یہ قرارداد منظور کی جی تو یہ سلسلہ چلتا رہا. کشمیری اس آس میں رہے، اس امید میں رہے کہ اقوام متحدہ اپنا قرار ادا کرے گا. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ کبھی بھی اس نے اپنا قرار ادا نہیں کیا. ٹھیک ہے. جب 1988 میں یہ کشمیری مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ اقوام متحدہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا ہے تو کشمیریوں نے منظم ہو کر 1988 میں باقاعدہ تاریخ کا آغاز کیا. اور آج تک وہی تاریخ جاری ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس تاریخ میں 1 لاکھ سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں راج صاحب. ٹھیک ہے. جو لوگ وہاں جو خواتین کی عصمت دری ہو چکی ہے اس کی تعداد بھی 25,000 سے زیادہ ہے. لوگوں کے مکان کو جلا دیا گیا، لوگوں کی عصمت دری کی گئی، لوگوں کا کاروبار ٹھپ کیا گیا، بچوں کو اغوا کیا گیا. آج تک آپ نے کو دیکھا ہوگا کہ کشمیر کے اندر میں ایسے قبرستان برآمد ہوئے ہیں جن کے پہلے پتہ ہی شناخت تھی. لیکن ان کا یہ کام تھا کہ کشمیری کو پکڑنا، نوجوانوں کو پکڑنا، اور پکڑ کر ان کو مختلف روبینوں سے ان کو قتل کرنا، اس کو نامعلوم جگہ پر ان کو یہ دفن کرنا. لیکن راج صاحب یہ ہے کہ آج تک بھارت کی 8 لاکھ فوج موجود ہے. ٹھیک ہے. بعد کے ظلم ستم کے باوجود آج بھی جو کشمیری نوجوان ہیں ان کی حوصلے بڑے بلند ہیں اور وہ ان کی آواز کو دبا نہیں سکے. ان کی جو آواز ہے، ان کے جو حوصلے ہیں وہ ہماری سے بلند ہیں. جی. ظلم ستم کے باوجود تاریخ آگے بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں کہ جو یہ ظلم ستم ہو رہا ہے. جی. لیکن یہ ایک نسل تھی، وہ ایک چلی گئی، دوسری نسل، اب تیسری نسل ہے، چوتھی نسل برسے پکار ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا یہ عزم ہے کہ ہم شہادت یا آزادی دو ایک ان کا نظریہ ہے، اس نظریے تک کام کر رہے ہیں. اور آج بھی جو ہندوستان کا ظلم ستم ہے اس کے باوجود بھی کشمیری وہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ جس قوم کے نوجوان آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں دنیا کی کوئی طاقت انہیں غلام نہیں بنا سکتی. آج صاحب 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے یہ کیا کہ وہاں ایک کشمیر کی جو تشخص تھا اس کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی. آپ کو پتہ ہے اس کے بعد وہاں کرفیو لگا دیا گیا. کشمیری اصل 2 سال سے کرفیو کے زد میں ہیں، کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، لیکن وہ آج بھی ان کے حوصلے بلند ہیں. آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ آج بھی وہاں جو ہے کہ وہ جو اسرائیلی طرز کا ہے وہاں ایک ریاست بنائی، وہاں ایک اسٹیٹ بنائی جا رہی ہے، وہاں بستیاں قائم کی جا رہی ہیں. جس طرح اسرائیل کا یہ منصوبہ ہے کہ بستیاں، اس سے بالکل سیم کشمیر کے اندر اسرائیلی طرز کی بستی بنائی جا رہی ہیں. وہاں یہ کیا ہو رہا ہے
کہ وہاں کا اب کشمیری کو کوئی نوکری نہیں دی جا رہی ہے. وہاں کیا ہو رہا ہے کہ اب جو ایک نیب کا سے لے کر گریڈ 18 تک 20 تک جو آدمی ہیں وہ ہندوستان سے لائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہندوستان جو ہے اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہے، لیکن آج بھی کشمیری جو ہے بڑے مطمئن ہے، ان کا یہ عزم ہے، وہ سوچ ہے، وہ یہ فکر ہے، وہ آگے بڑھے. اور آپ دیکھیں کہ کسی دور میں 2007 جب براندوانی آیا، ایک نوجوان آدمی تھا، اس کو بڑا رابطہ تھا، بڑا سلسلہ تھا، اس کی بڑی خدمات تھی. اس کی بہت جو جب اس کی شہادت ہوئی اس کو بڑا اس میں یعنی کہ بہت انقلاب آیا، بہت تاریخ چلی، تاریخ میں شدت پیدا ہوئی، کشمیر میں دوبارہ جذبہ پیدا ہوا، اور آج بھی وہی جذبہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ علی گیلانی جو ہمارے بزرگ تھے، وہ کشمیری رہنما تھے، بڑے رہنما تھے. انہوں نے ساری زندگی کے زیادہ سال جیل میں گزارا. ایسے ہی جب وہ فوت ہوئے جی تو ان کا جو پروگرام تھا فیملی کا، ان کو کفن ان کو وہاں اہتمام کے ساتھ ان کی مرضی کے مطابق، ان کی منشا کے مطابق ان کو دفن کیا جائے کسی مقام پر. لیکن ہندوستانی فورس نے ان کو نہیں ایسا انہوں نے نہیں دیا. حتیٰ کہ چند جو فیملی کے ان سے ان کو دفن کیا گیا نامعلوم جگہ پر. اور یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے پیر لگا دیا تاکہ کوئی آدمی ادھر آ نہ سکے. جب دیکھیں نا، جب مردہ آدمیوں سے اس طرح خوف ہے جی تو زندہ سے کیا ہوگا. تو آپ صاحب لگا رہے ہیں کہ آج بھی جو کشمیر کا جذبہ وہ زندہ ہے. ٹھیک ہے. راج صاحب، تحریک آزادی کشمیر میں بیس کیمپ کا کیا کردار ہے؟ اصل راج صاحب یہ ہے کہ یہ جو بیس کیمپ ہے جی جو مناتے ہیں 24 اکتوبر، جی اس کو ہم کہتے ہیں یوم تاسیس. جی تاسیس کا مطلب ہے بنیاد. جی ہم نے اس دن کشمیر آزاد ریاست کی بنیاد ڈالی. ٹھیک ہے. مطلب یہ تھا کہ اس کے بیس کیمپ سے ہم باقی علاقے بھی آزاد کریں گے، باقیوں کو غلامی سے چھٹکار کریں گے. جی لیکن جب کشمیری کو ادھر لایا گیا تو ان کو جو منزل تھی وہ منزل تھی ہماری سری نگر. جی کشمیری کے منزل کو ان کو ورگلایا گیا. ان کی منزل جو تھی وہ بجائے سری نگر کی وہ نرباد ڈال دی گئی. جی اور یہ ہے کہ جب ان کی منزل نرباد ہوئی تو یہ آپ نے جو مقصد تھا، جو مشن تھا، جو ٹارگٹ تھا، جو ان کی منزل تھی، وہ سب ہٹ گئی. ٹھیک ہے. بیس کیمپ کا تحریک آزادی کی اس وقت کوئی کردار نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت کوئی کردار نہیں ہے. بس یہ آباد کی یہ وہاں ساشیں کر رہے ہیں، سوتیں لے رہے ہیں، اور کبھی کبھی جلسے جلوسوں میں تحریک کا نام لیتے ہیں، جبکہ ان کا ریاست جو ہے ان کا تحریک آزادی کی کوئی کردار نہیں ہے. اس وقت نظر نہیں آیا. آپ دیکھ لیں کہ لبریشن سیل جو ہے گورنمنٹ بنائے ہوئے ہے، وہاں کٹوتی کی جا رہے ہیں. لیکن دیکھیں کہ آپ بمبر کے آنے والے ہیں، کبھی دیکھیں کبھی لبریشن سیل نہیں کبھی پروگرام کرائے. جی نہیں. یہ لیبریشن سیل جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ان کا جو مشن تھا وہ پاکیزہ ادارہ انہیں بنانا چاہیے تھا. ہم تاریخ کو آگے بڑھاتے، لیکن اس وقت تک اب دیکھیں کہ کوئی ادارہ جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت تک تاریخ میں جو ان کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ اس وقت تک کردار ادا نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. راج صاحب، آپ کا بڑا ویژن ہے، آپ کی بڑی سوچ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کشمیری آزادی کا سورج دیکھ پائیں گے؟ دیکھیں راج صاحب، ان سرکمسٹانسز میں رہتے ہوئے آپ دیکھیں کہ کشمیریوں نے 1988 میں باقاعدہ تاریخ کا آغاز کیا. ٹھیک ہے. میں پہلے کر چکا ہوں کہ لاکھوں قربانی دے چکے ہیں. جی 25,000 سے زیادہ خواتین کی عصمت در چکی ہے، کاروبار ان کے ٹھپ ہو چکے ہیں، عصمت کی گئی ہے، ان کو ضلع خوار کیا جاتا ہے، ان کو پکڑ دکڑ کی جاتی ہے، ان کو مشہور میں نماز جمعہ پڑھنے کی ادائیگی ان کو حق نہیں ہے. اس کے باوجود بھی کشمیری جو نوجوان ہیں وہ کشمیری نوجوان پرعزم ہیں، ان کے جذبے جوان ہیں. اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہاں کا جو امام مسجد ہے اس کا کردار ہے، وہاں کا جو خطیب ہے اس کا کردار ہے، وہاں کا جو ٹیچر ہے اس کا کردار ہے نئی نسل تیار کرنے میں، وہاں کا جو لیکچرر ہے اس کا کردار ہے. لیکن آزاد کشمیر میں وہ کردار نظر نہیں آ رہا ہے. اگر ہم نئی نسل کو تیار کرتے تو ہمیں بھی وہی محبت ہوتی. ٹھیک ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جس قوم کے نوجوان، یہ تعریف بتاتی ہے، جس قوم کے نوجوان جو ہے آزادی کے لیے کھڑے ہوں، دنیا کو طاقت میں غلام نہیں بنا سکتی. ایسا اتنا خون بہا اتنی قربانی ہے. انشاءاللہ ہماری جو قربانی رائے گان اللہ تعالیٰ جلدی دیں گے. انشاءاللہ کشمیری کو قربانی رائے گان نہیں جائیں گی، وہ کشمیری جلد اپنی منزل پا لیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ راج صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت جی ناظرین انشاءاللہ تمام قربانیوں کے بعد، تمام جدوجہد کے بعد انشاءاللہ کشمیر ہمارا آزاد ہوگا اور کشمیری آزادی کا سورج دیکھ پائیں گے.
ناظرین انہی دعاؤں کے ساتھ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان ہارون رشید کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.